इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुफक्किर, जिनको एक सेकंड के लिए मेहनत करने की हाजत नहीं है, सिर्फ जबान खुलती है अदब के फूल झड़ने लगते हैं। उन पर कुरान नासिल हुआ है। कुरान पाक का हुस्न पढ़ें आप दंग रह जाएंगे। वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फअथरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। क्या बात है, दबहन जमअन। इसको आप गौर करें तो पता चलता है कि ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। यह इंसान के खालिक का कलाम है। इससे बड़ी दलील क्या है? जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए शेर लिखा हो, जिन्होंने फिल्म के राइटर के लिए शेर लिखा हो, वो कभी कुरान पढ़ लिया होता तो कभी वजूद बारी ताला पे डिबेट करने के लिए वो नहीं आता। कभी सिर्फ कुरान पढ़ लिया होता, उसे समझ में आ जाता कि बगैर किसी दलील के मैं मानता हूं कि खुदा है सारी कायनात का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुल मोमिनीन कौन, मिराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला। अदब पढ़ने वाला वो क्या जाने कि इस कायनात का खालिक कौन है। फिल्मी गाने लिखने वाला उसे क्या शऊर हो कि इस कायनात का खालिक कौन है। वह कुरान पाक को पढ़ लेता, कुरान पाक पढ़ लेता तो जिस तरह नसर बिन हारिस, जिस तरह लबीद बिन उबैद, जिस तरह दूसरे बड़े बड़े अरब के शोरा ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शेरो शायरी में गुजार दिया हूं, लेकिन जब मैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, जब मैं इस सूरत को पढ़ता हूं तो मैं अपनी शायरी का बोरिया बिस्तर समेट ताक पे रख दिया कि मा हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि इस दुनिया का खालिक कौन है। क्योंकि इस कलाम का जवाब नहीं है तो बस समझ लें कि यह कलाम किसी इंसान का नहीं है, तो खुदा का कलाम है, खालिक का कलाम है। वही खालिक जिसने सूरज और चांद पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों आसमान पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों जमीन पैदा की, वही खालिक जिसने सातों समंदर जारी किए, वही खालिक जिसने करोड़ों कहकशाएं पैदा की, वही खालिक जिसने इस तरह की करोड़ों जमीन सूरज के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सूरज पैदा किया, जो सूरज इस तरह की हजारों जमीन जिस सूरज के एक जर्रे के बराबर हो, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। अगर नहीं पढ़ा था वो किसी बड़े मुफक्किर के कलाम को, कम से कम आइंस्टाइन को पढ़ लेता, अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ लेता, कम से कम एनाटॉमी के एक्सपर्ट मेगाटेक तेजासेन जी को पढ़ लेता, कम से कम न्यूटन को पढ़ लेता। अगर इन सारे वैज्ञानिक को पढ़ता जिन्होंने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र भी मुझको मिल जाए तो भी मैं कायनात के ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता, वो कहने पर मजबूर है कि दुनिया इतनी जटिल है कि जिसको मैं समझ नहीं सकता, तो इस जटिल का पैदा करने वाला कोई है, उसी हस्ती का नाम खुदा है, उसी हस्ती का नाम अल्लाह है। उस बंदे ने न साइंस पढ़ी थी, उस बंदे ने ना अरबी के बड़े बड़े अदीबों की जिंदगी का मुताला किया था, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेता और जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफा को पढ़ लेता। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान करीम का जो हुस्न है, करोड़ों मानी को एक आयत में जमा कर देना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे थे। एक शख्स आया, आपके सिरहाने खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह की, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जोर जोर से कहने लगा। उमर फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने कहा खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि मैं रूम का एक शख्स हूं और मैं बहुत बड़ा शायर हूं,
میں نے شاعری میں بڑی محنت کی ہے، مگر میں نے ابھی ایک آدمی کی زبان سے ایک کلام سنا ہے، اور وہ کلام ہے جب میں نے اس میں غور کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے وَمَن يَتَّقِ وَيَخْشَ اللَّهَ، جس نے اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف دل میں رکھا، اولئک هم الفائزون، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِکَ هُمُ الفائزون۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روم کا عیسائی ہوں، میں جناب عیسیٰ پہ ایمان لانے والا ہوں، میں رئیس بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، مگر میں نے ابھی ایک بندے کی زبان سے میں نے ایک کلام سنا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جتنا کلام نازل ہوا، انہوں نے جتنے بھی ارشادات زندگی میں لوگوں کے سامنے رکھے، میں نے تمام ارشادات کو اس کلام میں نے موجود پایا ہے۔ اس کی جامعیت کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعیت کو دیکھ کر، یعنی جتنے بھی کلام جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے وہ سارا کا سارا اس ایک آیت کریمہ میں جمع ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت لاجواب ہے۔ جناب مولا علی کہتے ہیں کہ پورا قرآن جس میں تمام علوم و فنون موجود ہیں وہ سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مفہوم لفظ با میں جمع ہے۔ تو اب سارے علوم کو سمیٹ دیں تو ایک با کا نقطہ بن جائے، اور اس کو پھیلا دیں تو دنیا بھر کے سارے علوم کو بن جائے۔ پورا قرآن جمع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اگر کتابیں لکھنا چاہوں کہ اتنی کتابیں لکھ ڈالوں کہ 70 اونٹوں کی پیٹھ بوجھل ہو جائے۔ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو اس گانا لکھنے والے ادیب اور شاعر کی بات دھواں ہو جائے گی، کیونکہ اس روئے زمین کا سب سے جامع انسان، سب سے پرفیکٹ انسان، جس کی کوئی نظیر دنیا میں دیکھی نہیں گئی، جن کی عقل کو جب دنیا والوں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ دنیا کے سارے مفکرین کی عقل ان کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک قطرہ پانی سمندر کے سامنے۔ ان کے علم کو جب لوگوں نے دیکھا تو محسوس ہوا کہ جملہ انبیاء و مرسلین کا علم حضور کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے ایک قطرہ پانی کو سمندر کے سامنے جو نسبتیں حاصل ہیں۔ جو انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، 14 صدیاں گزر گئیں، جو کچھ اس نے کہا آج تک ان کی بات کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے جس رب کریم کا پتہ بتایا ہے، کسی کی کھوپڑی میں یہ بات آئے نہ آئے، وہ خدا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ دنیا کے سب سے بڑے سچے انسان نے اس خدائے واحد کا پتہ بتایا، دنیا کے سب سے بڑے صادق الامین نے ساری کائنات کو وجود میں لانے والی ہستی کا پتہ بتایا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کسی رائٹر، کسی تھنکر، کسی سائنٹسٹ کی ان کی نجی سوچ کو دیکھ کر کنفیوزڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں حضور کو لاجواب پاتا ہوں تو حضور جس خدا کا پتہ دیتے ہیں وہ خدا لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پیغمبر اعظم سے بڑا کسی کا علم ہو تب نہ میں اس کی بات غور سے سنوں، ان سے بڑی جامع بات کسی کو ہو، کسی کی ہو، تب میں اس کی کتاب کو پڑھوں۔ ذرا غور سے سنیے گا حضور نے کیا کہا۔ آقا فرماتے ہیں لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع، یہ رتع رکع ورتع، اس پر غور کریں، یہ شاعری نہیں ہے، مگر جو حسن شاعری میں پایا جاتا ہے اس سے زیادہ خوبصورتی مصطفیٰ کے کلام میں پائی جا رہی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایسی جامع بات کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیا بات ہے۔ ایسی جامع بات کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے جس الفاظ کا آپ نے سلیکشن کیا ہے، یہ خوب محنتوں کے بعد یہ سلیکشن نہیں ہوا ہے، یہ خوب دماغ جلانے کے بعد یہ سلیکشن نہیں ہوا۔ آج ایک مصرع لکھنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تو آپ شعرا سے پوچھیے،
محبوب بھائی ہمارے ایک عالم ہیں، محبوب بھائی ایک مصنف ہیں، ایک اچھے شاعر ہیں، بہت پڑھے لکھے شعراء ان کا کلام پڑھتے ہیں، ان کا کلام پڑھ کے لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرتے ہیں۔ مصنف سوال ہے اعلیٰ حضرت لکھ کر انہوں نے ہم علماء کرام کی طرف سے ایک بڑا قرض ادا کر دیا ہے انہوں نے، یعنی ادب کا ایک نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ ان کے کلام کو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ اتنے اچھے اچھے اشعار لکھتے ہیں، ایک شعر لکھنے میں کتنی محنت لگتی ہے؟ کبھی کبھی ہاتھ میں قلم لے کر یہ بیٹھ کر گھنٹوں سوچتے ہیں، تب جا کے ایک شعر بنتا ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کی بایوگرافی میں 2500 اشعار جنہوں نے لکھے ہوں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے گھنٹے لگے ہوں گے، کتنی محنتیں لگی ہوں گی، اور کتنا خون جگر انہوں نے جلایا ہوگا۔ تو اشعار لکھنا کوئی آسان کام نہیں کہ سارے لوگ شاعر بن جائیں۔ یہاں تو آج کل نعت خواں زیادہ ہے جو دوسروں کا کلام پڑھتے ہیں، جو اردو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے ہیں، وہ ہندی میں دوسروں کا کلام لکھتے ہیں اور اس کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ شہنشاہ ترنم کہلاتے ہیں، اور وہ صاحب لوگوں کے نزدیک بہت بڑے شاعر کہلاتے ہیں، نہ کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر لکھنے میں بہت پسینہ بہتا ہے، کیونکہ کلام کرنے میں آدمی جس طرح چاہے بات کر لے، لیکن شعر لکھنے میں اس کو وزن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو قافیہ اور ردیف کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسی کو شعر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی محنت نہیں ہے۔ اس روئے زمین کا سب سے بڑا مفکر، جن کو ایک سیکنڈ کے لیے محنت کرنے کی حاجت نہیں ہے، صرف زبان کھلتی ہے ادب کے پھول جھڑنے لگتے ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کا حسن پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کیا بات ہے، ذبحا جمعا، اس کو آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ انسان کے خالق کا کلام ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جنہوں نے امیتابھ بچن کے لیے شعر لکھا ہو، جنہوں نے فلم کے رائٹر کے لیے شعر لکھا ہو، وہ کبھی قرآن پڑھ لیا ہوتا تو کبھی وجود باری تعالیٰ پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ نہیں آتا۔ کبھی صرف قرآن پڑھ لیا ہوتا، اسے سمجھ میں آ جاتا کہ بغیر کسی دلیل کے میں مانتا ہوں کہ خدا ہے ساری کائنات کا خالق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معراج المومنین معراج النبی کانفرنس، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ ادب پڑھنے والا وہ کیا جانے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ فلمی گانے لکھنے والا اسے کیا شعور ہو کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ وہ قرآن پاک کو پڑھ لیتا، قرآن پاک پڑھ لیتا تو جس طرح نصر بن حارث، جس طرح لبید بن عبید، جس طرح دوسرے بڑے بڑے عرب کے شعراء نے کہا کہ میں ساری زندگی شعر و شاعری میں گزار دیا ہوں، لیکن جب میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب میں اس سورت کو پڑھتا ہوں تو میں اپنی شاعری کا بوریا بستر سمیٹ کر تاک پہ رکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس دنیا کا خالق کون ہے۔ چونکہ اس کلام کا جواب نہیں ہے تو بس سمجھ لیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، تو خدا کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ وہی خالق جس نے سورج اور چاند پیدا کیا، وہی خالق جس نے ساتوں آسمان پیدا کیا، وہی خالق جس نے ساتوں زمین پیدا کی، وہی خالق جس نے ساتوں سمندر جاری کی، وہی خالق جس نے کروڑوں کہکشائیں پیدا کی، وہی خالق جس نے اس طرح کی کروڑوں زمین
सूरज के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सूरज पैदा किया जो सूरज इस तरह की हजारों जमीन जिस सूरज के एक जर्रे के बराबर हो, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। अगर नहीं पढ़ा था वो किसी बड़े मुफक्किर के कलाम को, कम से कम आइंस्टाइन को पढ़ लेता, अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ लेता, कम से कम एनाटॉमी के एक्सपर्ट मेगाटेक तेजासेन जी को पढ़ लेता, कम से कम न्यूटन को पढ़ लेता। अगर इन सारे वैज्ञानिक को पढ़ता जिन्होंने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र भी मुझको मिल जाए तो भी मैं कायनात के ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता, वो कहने पर मजबूर है कि दुनिया इतनी जटिल है कि जिसको मैं समझ नहीं सकता, तो इस जटिल का पैदा करने वाला कोई है, उसी हस्ती का नाम खुदा है, उसी हस्ती का नाम अल्लाह है। उस बंदे ने न साइंस पढ़ी थी, उस बंदे ने ना अरबी के बड़े बड़े अदीबों की जिंदगी का मुताला किया था, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेता और जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफा को पढ़ लेता। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान करीम का जो हुस्न है, करोड़ों मानी को एक आयत में जमा कर देना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं। एक शख्स आया, आपके सिरहाने खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह की, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जोर जोर से कहने लगा। उमर फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने कहा खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि मैं रूम का एक शख्स हूं और मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मैंने शायरी में बड़ी मेहनत की है, मगर मैंने अभी एक आदमी की जबान से एक कलाम सुना है और वह कलाम है, जब मैंने उसमें गौर किया, वमन यत्तकिल्लाह, जिसने वमन यत्तक वयख्शल्लाह, जिसने अल्लाह से डरा, अल्लाह का खौफ दिल में रखा, उलाइका हुमुल फाइज, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु वयख्शल्लाह वयत्तक फउलाइका हुमुल फाइजून। वो कहते हैं कि मैं रूम का ईसाई हूं, मैं जनाब ईसा पे ईमान लाने वाला, मैं रईस भी हूं, अदीब भी हूं, शायर भी हूं, मगर मैंने अभी एक बंदे की जबान से मैंने एक कलाम सुना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर जितना कलाम नासिल हुआ, उन्होंने जितने भी इरशादात जिंदगी में लोगों के सामने रखे, मैंने तमाम इरशादात को इस कलाम में मैंने मौजूद पाया है। इसकी जामइयत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जामइयत को देखकर, यानी जितने भी कलाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे नासिल हुए, वो सारा का सारा इस एक आयत करीमा में जमा है। कुरान करीम की हर आयत लाजवाब है। जनाब मौला अली कहते हैं कि पूरा कुरान जिसमें तमाम उलूम व फनून मौजूद है, वह सूरह फातिहा में जमा है। सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा मफहूम लफ्ज़ बा में जमा है। तो अब सारे उलूम को समेट दें तो एक बा का नुक्ता बन जाए, और उसको फैला दें तो दुनिया भर के सारे उलूम को बन जाए। पूरा कुरान जमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। अब आप समझ सकते हैं कि मौला अली कहते हैं कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर में अगर किताबें लिखना चाहो कि इतनी किताबें लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। हम लोग इतनी किताब नहीं लिख सकते हैं, पूरे कुरान अगर पढ़ डालें और पूरी तफसीर खंगाल दें, फिर एक किताब लिखें तो एक टेबुल भर किताब नहीं लिख सकते हम लोग। एक टेबुल पे 50 किताबें आ सकती हैं, लेकिन मौला अली कहते हैं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया, हुजूर की सोहबत में रहकर आका अलैहिस्सलाम की दुआ से वो इल्म मौला अली को अल्लाह ने दिया है कि वो कहते हैं सिर्फ सूरह फातिहा के एक्सप्लेनेशन पर, इसकी तशरीह व तौज़ीह पर इतनी किताबें मैं लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। मौला अली को ही वो अदीब को शायर पढ़ लेता, वो ये नहीं बोलता कि मेटाफिजिकल तौर पर दलील क्या है, लॉजिक क्या है, इस कायनात का पैदा करने वाला कोई है। वो लॉजिक अगर ढूंढता तो इमामुल मंतिक
مولا علی کا ایک جملہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. مولا علی کہتے ہیں وہی جو کہتے ہیں کہ وہ 70 اونٹوں کی پیٹھ بوجھل کر دیتا. مولا علی کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب ہے، ساری کائنات کا خالق ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پہچان گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ چاہتا ہوں، میرا چاہا ہوا نہیں ہوتا. ہر بندہ چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، مگر سارے لوگ صحت مند اپنے من کے مطابق نہیں رہ سکتے. سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بچے خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوں، مگر سب کا چاہا ہوا نہیں ہوتا. سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ارب پتی بن جاؤں، مگر وہ مزدور بن کے رہ جاتا ہے. لوگ سب چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا عالیشان بنگلہ ہو جیسا عالیشان بنگلہ پورے شہر میں کسی کے پاس نہ ہو، لیکن وہ کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جو چھوٹا سا گھر اس کا تھا وہ بھی بیچ ڈالتا ہے. بندہ چاہتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے. بندہ پلان بناتا ہے کہ میرا داماد ایسا ملے جیسا داماد کمانے والا، خوبصورت، صحت مند، پورے شہر میں کسی کا نہ ہو، لیکن سب سے ناکارہ اور کام چور داماد اس کو مل جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ میری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن سب سے زیادہ بدصورت اور چڑیل بیوی اس کو مل جاتی ہے. آخر یہ چاہا ہوا کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لوگ چاہتے کچھ ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے. آخر یہ کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں یہی تو ہے، میں نے پہچان لیا کہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. جب میرے عزائم ٹوٹ جاتے ہیں، میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میرا چاہا ہوا کام نہیں ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اپنا چاہا ہوا کام کرتا ہے، میرا نہیں چلنے دیتا، وہ اپنی چلاتا ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے جو بندوں کی ساری مرضی چلنے نہیں دیتا بلکہ اپنی مرضی چلاتا ہے. مولا علی سارے محققین کے امام، مولا علی سارے مفکرین کے سردار ہیں. اگر ان کا صرف ایک جملہ اگر پڑھ لیا ہوتا تو سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کی وحدانیت کی عقلی دلیل یہی ہے کہ دنیا کا سارا کام بندے کا چاہا ہوا نہیں ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کا چلانے والا کوئی ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے، جو اپنا سسٹم چلاتا ہے، جو اسی حساب سے ساری کائنات چل رہی ہے. اب جب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم پڑھیے، خوب غور سے پڑھیے. ادب لاجواب ہے، ظاہری حسن لاجواب ہے، اس کی گہرائی لاجواب ہے. ہر اعتبار سے قرآن کریم یونیک ہے. جو رنگ قرآن میں ہے وہی رنگ مصطفیٰ کے فرمان میں نظر آتا ہے. میں نے کیا کہا؟ لولا بہائم رکع وشیوخ رکع واطفال رکع. ذرا دیکھیں کیا ایک ہم آہنگی ہے اور کیا نغمگی ہے مصطفیٰ کی زبان میں. اور اللہ نے جو اپنا کلام مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، اس کلام کی وجہ سے مصطفیٰ کے کلام میں بھی وہ حسن ہو گیا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ جو صاحب وحی ہیں، جب ان کا کلام اتنا حسین ہے تو جو وحی ان پہ نازل ہوئی ہے وہ کس قدر حسین ہوگی. حضور کے کلام کی یہ تو ظاہری حسن ہے کہ رکعن رکعن رکعن، لیکن معنی پہ غور کیجیے. حضور فرماتے ہیں لولا بہائم رکعن، اگر یہ چوپائے نہیں ہوتے گھاس چرنے والے. اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ حضور نے کیا فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ چرنے والے جانور نہیں ہوتے، گریزنگ اینیملز جو گھاس چرتے ہیں، جس جانور کو میں اپنے حل میں کام میں لاتا ہوں، جس جانور کا گوشت کھاتا ہوں، جس جانور کا دودھ میں پیتا ہوں، یہ جانور کس قدر عجوبہ چیز ہے. یہ گھاس کھا کے زندہ رہتے ہیں اور ان کا گوشت میں کھاتا ہوں، ان کا دودھ میں پیتا ہوں، ان کی پیٹھ پر میں سواری کا کام لیتا ہوں. حضور کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بے زبان جانور نہیں ہوتے چرنے والے، لولا بہائم رکع، اگر یہ چوپائے، یہ جانور چرنے والے اگر نہیں ہوتے، وشیوخ رکع، وہ بوڑھے جو اپنے پیٹوں پہ آسرت رہتے ہیں، وہ بوڑھے جس کی کمر جھک گئی، وہ بوڑھے جو اپنے بال بچوں پہ محتاج ہے،
جو اب دوڑ نہیں سکتے، جو اب ہاتھ میں ارتعاش اور کپکپاہٹ ہے اسے کام نہیں کر سکتے، پاؤں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کھیت میں ہل چلا سکیں، انہوں نے دوڑ کر بھاگ کر بال بچوں کو پالا، بال بچوں کے لیے رہنے کے چھوٹا سا آشیانہ بنایا، انہوں نے بڑی محنتیں کر کے اپنے بال بچوں کو بھکاری بننے سے بچایا، خود پھٹا ہوا کپڑا پہنا اور اپنے بال بچوں کو اچھا پہنایا، خود بھوکا رہا، اپنے بال بچوں کو کھلایا۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اگر بال بچے ان کو چھوڑ دیں، بال بچے اس کو نہیں دیکھیں، یہ بوڑھے کہاں جائیں گے؟ اس بوڑھے کو کون کھلائے گا؟ یہ اس حالت میں ہے کہ اب یہ کما بھی نہیں سکتا ہے، اس کو کون کھلائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر یہ کمر جھکی، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، یہ بوڑھے نہیں ہوتے، وہ چرنے والے بے زبان جانور نہیں ہوتے۔ اور کہتے ہیں وہ اطفال رضع، یہ بچہ جو دودھ پینے والا ہے، جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو حرکت بھی کرنے کے لیے دوسروں کی محتاجی ہے۔ جب ماں اس کو نہ اٹھائے تو بچہ اٹھ نہیں سکتا، جب ماں اس کا پیشاب پاخانہ نہ کروائے تو بچہ خود سے کر نہیں سکتا، جب ماں اس کو دودھ نہیں پلائے تو وہ بچہ خود دودھ نہیں پی سکتا۔ تو جوانوں کو اپنی جوانی پہ ناز ہے، میں خوب پسینہ بہا کے کماتا ہوں، لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا؟ دنیا کے جتنے سارے لوگ ہیں وہ پیدائشی طور پر وہ صرف ایک بے جان ہستی بن کے دنیا میں آئے، وہ ماں کا محتاج، باپ کا محتاج، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے محتاج۔ تو آخر ان کا کیا ہوگا؟ یہ کمر جھکی بوڑھے کا کیا ہوگا؟ یہ بے زبان جانور کا کیا ہوگا؟ اب حضور کہتے ہیں کہ اگر یہ بے زبان جانور نہیں ہوتے، اگر یہ جس کی کمر جھکی یا کمر جھکی بوڑھے نہیں ہوتے، اور یہ دودھ پینے والے بچے نہیں ہوتے، تو آقا کہتے ہیں کہ تم کو اللہ عذاب کی چکی میں پیس ڈالتا، تم کو اللہ تعالیٰ عذاب کی رسی میں باندھ دیتا، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا وَلَرُصَّ رَصًّا، تم پر عذاب نازل کرتا اور تمہیں عذاب کی رسی میں جکڑ دیتا۔ یہ تم مت کہنا کہ میں باپ کو پال رہا ہوں، بلکہ اس بوڑھے باپ کی وجہ سے تم پالے جا رہے ہو۔ یہ مت کہنا کہ دودھ پینے والے بچے کو میں پالتا ہوں، اس دودھ پینے والے بچے کی وجہ سے تم پالے جا رہے ہو۔ یہ مت کہنا کہ میں جانور کو پال رہا ہوں، ان چرنے والے بے زبان جانور کی وجہ سے تم پالے جا رہے ہو، اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے۔ زبان اللہ نے دی تھی سچ بولنے کے لیے، یہاں اکثر لوگ زبان کا استعمال جھوٹ کے لیے کرتے ہیں۔ زبان اللہ نے دی تھی دوسروں کی تعریف کرنے کے لیے، مگر اس زبان سے ہمیشہ دوسروں کی غیبت اور چغلخوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے آنکھ دی تھی ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر حج مبرور کا اجر حاصل کرنے کے لیے، مگر اس آنکھ کا استعمال زنا کے کیڑوں سے مسموم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے برین دیا تھا کہ اس برین سے کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کا نور حاصل کیا جائے، پھر اپنی پیشانی کو رب کریم کے سامنے جھکایا جائے، مگر دماغ گندے خیالات، گندے وسوسات کی آمادگاہ لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پاؤں تھا تاکہ اس سے چل کے لوگ کعبہ کی زیارت کرتے، اس پاؤں سے لوگ مسجدوں کی طرف جاتے، اس پاؤں سے لوگ خانقاہوں اور مدرسوں کی طرف جاتے، اس پاؤں سے لوگ درسگاہ دینی کی طرف آتے، جلسگاہ کی طرف آتے۔ اگر کوئی قوالی گانے والا تال اور سور کے ساتھ، اگر وہ ڈھول باجے کے ساتھ قوالی گاتا، لاکھوں کی بھیڑ لگ گئی ہوتی۔ اگر کوئی شخص ناچنے کے لیے بمبئی سے آتا، لاکھوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ اگر کوئی ناچنے والی بمبئی سے آتی، نہیں بمبئی پٹنہ سے ہی کوئی ناچنے والی آتی، لاکھوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ لیکن یہاں علماء کرام کی ٹیم آ رہی ہے جو لوگوں کو مقصد حیات جو لوگ بتائیں گے، جو جینے کا اصول بتائیں گے۔ لیکن صرف کھانے کے شوق میں چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پیسوں کے شوق میں چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر کھانے کا نظم نہ رہے تو سامنے چند بچے بیٹھے نظر آئیں گے۔ آخر بات جو سوچ کہاں چلی گئی؟ یہ پاؤں دیا تھا کہ نیک محفلوں کی طرف جائیں، لیکن سنیما ہال میں بالکل ہاؤس فل ہے، ناٹونگی کے ساتھ ہال میں، ڈرامہ ہال میں سارا ہال فل ہے، وہاں نو ٹکٹ، اب نو ویکینسی، کوئی روم، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کیسے نازل کرتا، اللہ زمین سے فصلیں کیسے اگاتا؟ حضور کہتے ہیں
اتنے گناہ زیادہ ہو گئے کہ اللہ آسمان سے پانی نہیں اگاتا، جب پانی نہیں برساتا، جب پانی نہیں برستا تو فصلیں نہیں پیدا ہوتی، لوگ تڑپ تڑپ کے مر جاتے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بے زبان جانور کو پالنا ہے، اس لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی کی وجہ سے گھاس نکلتی ہے، اور اس گھاس نکلنے کے کرم میں فصلیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان پالا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا، ہمیں اللہ نے ہمیں سب سے بہترین حالت میں پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے بدعملی کی وجہ سے اس پستی میں ہم پہنچ گئے کہ اللہ بارش برسانا نہیں چاہتا ہے، اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانور ہیں جس کی وجہ سے ہم مارے نہیں جاتے ہیں، ہم پالے جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے ان کی وجہ سے اور ہماری فصلیں پیدا ہوتی ہے، میں کھا کے زندہ رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں اگر اشرف المخلوقات بن کر اچھا کام کروں تو میری وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور اگر برے کام کریں تو میری وجہ سے نہیں، جانوروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ انسان پالا جاتا ہے۔ حضور نے اتنی ساری باتوں کو ایک جملے میں آپ نے کوٹ کیا ہے کہ لولا بہائم رتع، اگر یہ چرنے والے جانور نہیں ہوتے تو تم بھوکے مر جاتے، یا بے زبان جانور نہیں ہوتے تو تم گیہوں اور مکئی کے لیے ترس جاتے، یا بے زبان جانور نہیں ہوتے تو تم آم اور لیچی اور سنترا کے لیے ترس جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے جب زمین میں اچھے کام ہوتے ہیں، جب زمین نیکیوں سے بھر جاتی ہے، تب آدمی کا زندہ رہنا زمین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے، تب آدمی کا زندہ رہنا اچھا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، یعنی عورتیں تمہارے ملک کی ملکہ بن جائیں، عورتیں تمہارے سماج کی پردھان بن جائیں، عورتیں تمہارے گھر کی ملکہ بن جائیں، تو حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں تیرا مر جانا یعنی زمین کے نیچے میں چلا جانا زمین کے اوپر میں رہنے سے بہتر ہے۔ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، یہ عورتیں ناقص العقل پیدا ہوئی، عورتیں ناقص العقل پیدا ہوئی، عورتیں کمزور پیدا ہوئی، عورتیں بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، چاہے وہ انڈیا کی پردھان منتری کیوں نہ بن جائیں، وہ مرد نہیں ہو سکتی، وہ عورت ہے، وہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، عورتوں کے فیصلے میں کجی ہوتی ہے، عورتوں کی عقل میں نقص ہوتا ہے، عورتوں کی جسمانی کمزوری ہے، نیچرلی ہر مہینے عورتیں بیمار پڑتی ہیں، اور وہ بیماری بھی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اگر ان کا بلڈ ہر مہینہ نہیں آئے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ اضافی خون اس لیے اللہ نے اس کو دیا ہے تاکہ جب وہ حاملہ ہو جائیں تو اس خون کو روک کر کے پیٹ میں پرورش پانے والے وجود کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ اس لیے عورتوں میں اضافی خون رکھا گیا ہے، یہ خون میرے لیے رحمت ہے مگر ان کے لیے زحمت ہے، کیونکہ ہر مہینے ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس زمانے میں شدید درد سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک دن ہی جب تک وہ بوڑھی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو سہنا پڑتا ہے۔ بچہ 5 پیدا کرتی ہے زندگی میں، لیکن اسے 55 سال تک، 55 سال میں 15 سال مائنس کرتے ہیں، اسے کم سے کم 40 سال تک اس کو اس درد کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کی کمزوری ہے مگر ہمارے لیے رحمت ہے۔ اب اس کمزور مخلوق کو لوگ اپنا حاکم بنا لیں، لوگ سردار بنا لیں، لوگ سماج کی ساری ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے دیں، اس کمزور کے ہاتھ میں سماج تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگ برابری کی باتیں کر رہے ہیں مگر مجنون کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ حضور جو دنیا کے سب سے بڑے رہبر، بڑے رہنما کیا کہتے ہیں؟ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، یعنی تم باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دو۔ مجھے تو کبھی کبھی بنگلہ دیش کے لوگوں پہ افسوس آتا تھا کہ وہاں صرف 2 ہی خواتین 40 سال سے اس اوپر حکومت کر رہی ہیں، کبھی یہ ضیاء صاحبہ ہیں تو کبھی وہ صاحبہ ہیں۔ اب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر مرد کی صورت میں موجود ہیں، پھر
پھر بھی ملک کی باگڈور ایک خاتون کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا, زمین کا پیٹ یعنی قبر زمین کی پیٹ سے تیرے لیے بہتر ہے, یعنی تیرے لیے مر جانا بہتر ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے, جو سید المرسلین ہے, جو امام المتقین ہے, وہ کہتے ہیں کہ تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے. کس زمانے میں؟ جس زمانے میں تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. اور آقا فرماتے ہیں تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں. جب تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں, جب تمہارے حاکم ظالم ہو جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا, زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے تیرے لیے بہتر ہے. اور جب تمہارے حاکم عادل ہوں, انصاف کرنے والے ہوں, جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں, خیرات کرنے والے ہوں, اللہ ضرورت سے زیادہ مال اس لیے دیتا ہے کہ اس مال میں بے شمار لوگوں کے حقوق کو اللہ رکھ دیتا ہے. اور جب تک سب کے حقوق ادا ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے. اور جب لوگ دانت سے پکڑ کے مال کو رکھتے ہیں کہ میرا مال مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, میرے بچوں کے لیے ہے, میری بیوی کے لیے ہے, میرے گھر کے لوگوں کے لیے ہے, میرے مکان کے لیے ہے, زمین پہ زمین خریدنے کے لیے ہے, وہ پیسے کو دانت سے پکڑتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جس زمانے میں تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں, کیونکہ ضرورت سے زیادہ مال اللہ اس لیے دیتا ہے, اس میں بے شمار لوگوں کے حقوق کو رکھ دیتا ہے. غریبوں کا حق, معذوروں کا حق, بیماروں کا حق, پڑوسیوں کا حق, محتاجوں کا حق, دینی کام کرنے کا حق, یہ سارے حقوق جب تک ادا ہوتے رہتے ہیں تو اللہ مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے, اللہ مال بڑھاتا رہتا ہے. لیکن جب بندہ مال کو دانت سے پکڑ کے رکھے, غریب تڑپ رہے ہوں اس کو دینے کے لیے اس کے پاس نہ ہو, بیمار علاج کرانے کے لیے پریشان ہوں اس کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہو, یہ میرا مال ہے, میرے بچے عیش کریں گے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس زمانے میں تیرا مر جانا بہتر ہے. جب تیرے مالدار بخیل ہو جائے, جب تیرے مالدار سخی رہے, تو تیرا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا, زمین کی پیٹ تیرے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ اس زمانے میں زندگی کا مزہ ملتا ہے, جس زمانے میں زمین پہ انصاف کرنے والا حاکم موجود ہو, جس زمانے میں سخاوت کرنے والے امیر موجود ہوں, جس زمانے میں تمہارے کام باہمی مشورے سے ہو رہے ہوں. سارا کام عورتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارا کام باہمی مشورے سے ہو. چنانچہ مشورہ دیوار سے لینے کا حکم آیا ہے کہ اپنی عقل پہ بھروسہ مت کرنا بلکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں شامل کر لینا, اپنے گھر کے لوگوں سے مشورہ کرنا, جو صاحب رائے ہے ان سے مشورہ کرنا, چاہے گھر کی تعمیر ہو, چاہے کاسٹ کا مسئلہ ہو, چاہے مدرسے کی تعمیر ہو, چاہے مسجد کی تعمیر ہو, چاہے جلسہ جلوس ہو, چاہے شادی بیاہ ہو, زندگی کے ہر معاملات میں تم لوگوں سے مشورہ کرنا. لیکن جب لوگ اپنی عقل کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے, اپنی رائے کو سب پر فوقیت دینے لگے, اس زمانے میں تیرے کام منتشر ہو جائے. اس زمانے میں تمہارا تنہائی میں رہنا پبلک لائف میں رہنے سے بہتر ہوگا. جس زمانے میں سارے لوگ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپنے لگے, جس زمانے میں لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں, چند لوگوں کی رائے سے کام ہوتا ہے, وہ زمانہ خوبصورت زمانہ کہلاتا ہے. لیکن جس زمانے میں 10 لوگوں کو بلایا جائے لیکن بات تو میری ہی چلے گی, جو میں کہتا ہوں وہی بات چلے گی, اگر میری بات نہیں چلی تو میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں, میں میٹنگ کا بائیکاٹ کرتا ہوں. میری بات نہیں رہی تو اب تمہارا مدرسہ اجڑ جائے, میری بات نہیں رہی تو اب تمہاری مسجد اجڑ جائے, میری بات نہیں رہی تو تیرے جلسے میں آنے والے مقررین اور خطبہ اور شعراء کو میں سب کو فون کر کے منع کر دیتا ہوں. میری بات نہیں رہی, یہ ایسا نہیں ہے. مشورہ آپ دیتے ہیں, اگر سارے لوگ مل کے آپ کی رائے کو پسند کر لیں تو پھر وہ رائے قابل قبول ہوتی ہے. مشورہ اچھی بات دے دینا ہے, نہ کہ اپنی رائے کو تھوپنا ہے. جس زمانے میں سارے لوگ اپنی رائے کو بہتر سمجھنے لگے وہ بھی فتنہ و فساد کا زمانہ ہوتا ہے. حضور کہتے ہیں جب تمہارا سارا کام باہمی مشورے سے ہو تو تیرا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے. جس زمانے میں تمہارے مالدار سخی رہیں اس زمانے میں تیرا زندہ رہنا بہتر ہے. اور جس زمانے میں تیرے بادشاہ عادل رہیں,
عدل کرنے والے، اس وقت میں تیرا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ وہی زمانہ ہے پرلطف زمانہ، وہی وقت ہے حسین و جمیل وقت، وہی وقت ہے جس زمانے میں زندگی کا مزہ ملتا ہے، آدمی انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب یہ وقت جو آ گیا، مالدار بخیل ہو رہے ہیں، عورتوں کے ہاتھ میں سارے معاملات جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ یہ زمانہ جینے کا زمانہ نہیں رہا، یہ زمانہ اب پبلک لائف سے الگ ہو کر تنہائی میں رہ کے عبادتوں کا زمانہ رہا۔ اب بندہ قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، اب بندہ ذکر اور درود میں لگ جائے، اب بندہ دوسروں کے چلتے اپنی آخرت برباد نہ کرے، اب بندہ دوسروں کے چلتے اپنی جنت میں آگ نہیں لگائے بلکہ اپنی فکر میں لگ جائے۔ اس وقت جینے کا لطف ہے جس زمانے میں اچھے لوگوں کی قدر ہو، جس زمانے میں سارے لوگ اچھے رہیں، اور جس زمانے میں اچھوں کی قدر نہ رہے وہ زمانہ انجوائے کا زمانہ نہیں ہوتا۔ آج بیویاں باغی بن رہی ہیں، بچے نافرمان بن رہے ہیں، پبلک میں علماء کا احترام نہیں رہا، علماء کرام میں اخلاص نہیں رہا، نیتاؤں میں عدل نہیں رہا۔ جب ہر طرف ظلم کی چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، ایسے میں لوگ جینا چاہتے ہیں، اور مکان اور زمین اور گھر اور بینک بیلنس اور فکس ڈپوزٹ، یہ زمانہ جینے کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ IAS آفیسر صاحب پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ میں IAS آفیسر بن کے زندگی کا مزہ لوں گا، یا IAS آفیسر بننے کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لوگ لٹک رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں ناچ کر کود کر اچھا کپڑا پہن کر گلیمر کی لائف گزار کر فلم کا ایکٹر بن کے زندگی کا مزہ مل جائے گا۔ یہاں روزانہ فلمی ہستیاں زہر کھا کے مر رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں تاکہ زندگی کا مزہ مل جائے۔ یا امریکہ، یورپ اور لاس اینجلس میں رہنے والے ارب پتی کھرب پتی وہ زہر کھا کے مر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کا لطف نہ ارب پتی بننے میں ہے، زندگی کا لطف نہ ایکٹر بننے میں ہے، زندگی کا لطف نہ زمین پہ زمین خریدنے میں ہے، زندگی کا لطف نہ نئی نئی گاڑیاں خریدنے میں ہے، زندگی کا حقیقی لطف مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، زندگی کا حقیقی لطف حضور کی پیروی میں ہے، زندگی کا حقیقی لطف اولیاء و صالحین ان درویشوں کی زندگی کی پیروی میں ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہگزیر کہ ہر کس بمنزل لقاحت رسید، جس نے بھی مصطفیٰ کے خلاف زندگی کا راستہ چنا وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے ہمیں جینے کا ایک ٹرینڈ دیا تھا، ایک اصول، ایک ضابطہ دیا تھا کہ کسی دنیا دار کو دیکھ کر اگر اس کو رول ماڈل مانو گے تو کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچو گے۔ جو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا معلم ہے، جو محبوب پروردگار ہے، جو صاحب معراج ہے، اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کو جانا، ان کی بات سنی، ان کے آدرشوں کو مانا تو پھر زندگی میں کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اس لیے رضا نے کہا تھا یہ ماڈل بنا لے، اپنے گھر کی دیوار میں لکھ لے، اپنے دل کی تختی میں لکھ لے، اور یہ بول میں کسی کو نہیں جانتا، میں اسے جانتا ہوں جس کی عقل سب سے پختہ ہے، جس کا علم سب سے گہرا ہے۔ یہ بول انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرے تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ ہدایت پانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ صحیح راہ راست پہ چلنے کے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی کا